का एहसान। आप सुनाइएगा। अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अ, शुरू होने से पहले आपसे आपका वो सुन रहा था, मुनाफ़िक़त पर भी बात कर रहे थे आप। तो आपने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ मुसलमानों के रहनुमाओं पर कहा है कि भी के ऊपर जी क्या कहते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका ईमान पर भी उनके जराइम के ऊपर आपने उनको मुजरिम करार दिया है, ठीक है? कोई शिया मुनाफ़िक़त किताब पर भी कोट किया आपने है? बात की। कोई शिया किताब कोट तो नहीं किया ना? नहीं, आपके कुतुब से कोट किया सब। नहीं, नहीं, आप मेरी माशाल्लाह तो तालीम किताब याफ्ता है। हैं। आप माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं। हाँ, मेरी आपका किताब। काम ही है, आपका काम ही यही है कि हाँ, कोर्ट्स में जाके मुकदमे जी, जी, लड़ें। जी, रेफ़रेंस के अभी साथ। मैंने आपकी खिदमत में जो हाँ, मुकदमा मैंने पेश किया है ना, उसके किसी भी हाँ, प्रेमिस पर, उसके इस्तदलाल पर, हाँ जी। उसके कंक्लूजन पर, उसके नतीजे पर आप अगर उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन करते मैं उसका जवाब दे दूंगा। नहीं, नहीं, ठीक है। नहीं, बात उसके लिए बड़ी तो मैं अहम है। आपके स बात उसके बड़ी लिए अहम है। अबू बकर उमर की बात हो रही है कि मैंने नहीं, 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 मैंने अभी स्टार्ट कुरान से इसलिए किया। साबित किया है हफ्ते आमाल और बकिया जो बातें अभी आपने सुना भी, नहीं, आपको तकलीफ भी हुई है। अभी मैं आपके सामने नहीं, नहीं, हाजिर हूं मुझे और आप एक हाँ, प्रोफेशनल डिबेटर हैं, क्योंकि अब वकील होता है देखिए इसीलिए कि वो जाके कोर्ट में क्या करे, मुकदमा लड़े। तो अभी आपने मेरा मुकदमा सुना है और आपको तकलीफ भी है, तो मैं आपको दावत देता हूं और आप जैसे दूसरे जो देखने वाले हैं उनको भी दावत देता हूं कि आप आ जाएं इस जो मैंने मुकदमा लड़ाया आज अबू बकर का, हफ्ते आमाल और फिर दीन से खुरूज और फिर खुलूद फिन्नार, इन तीन बातों में से किस पे एतराज़ है आपको? बिस्मिल्लाह, मैं दोबारा उसका जवाब दे देता हूँ। नहीं, 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 मैं तो चूँकि आज आपने वो किया है, तो मुझे ज़ाहिर है टाइम मिलना चाहिए ना, मैं अपने केस की तैयारी करूँगा। ओके ओके, तो तैयारी कर इंशाल्लाह लें फिर। इसके लिए हाँ, इसके लिए तैयारी है। लेकिन मैं चूँकि ओके। कंटिन्यूटी के साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अभी ही खातून और एक अभी साहब को कहा है कि जो 12 इमाम हैं, वो एक्चुअली द लीडर्स, आपने उनको माना है, तो मैं उसी के सिलसिले में चल रहा हूँ। ओके ओके। तो आपके बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बैक के ऊपर नहजुल बलागा है। हाँ हाँ। नहजुल बलागा है, लास्ट टाइम भी चली थी, तो आप उसका पेज निकाल लीजिए, ताकि मैं आपको शियायत इमाम की जो जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो, क्योंकि अभी 1 मिनट पहले औरत से आपने बात की है, तो वो औरतों के बारे में औरत का क्या मकाम रखते थे। मेरे पास वो खुतबा नंबर है 80। उसका सनद अगर पढ़ आप लीजिए पहले। किताब निकाल लें, अगर अगर आपको याद है तो मैं वो कर देता हूँ। मेरे पास चूँकि अरबी में भी है और उर्दू में भी है। मैं चूँकि जी। उर्दू में ज़्यादा उसका तर्जुमा है, तो वो मैं ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ। अर्ज़ करूँ? नहीं, वो अरबी में पढ़ लेना। आप इधर आए हैं, अरबी पहले पढ़ें फिर उर्दू पढ़ें। अच्छा, अच्छा, चलिए जी। अ, बाद फ़राग़ मिन हर्बिल जमल फ़ी ज़िमन निसाई बयान नक़स मुआशर नासी इनन निसाअ नवाकिसुल ईमान। ये उसका अरबी है। अब मैं आपको उर्दू इसका बता देता हूँ। लोगों याद रखो, औरतें ईमान के एतबार से, मिरास के एतबार से और अकल के एतबार से नाकिस होती हैं। ईमान के एतबार से नाकिस होने का मतलब यह है कि वो अय्याम हैज़ में नमाज रोज़े से बैठ जाती हैं, और अक्लों के एतबार से होने ये है, उनमें दो औरतों की गवाही एक ही मर्द के बराबर होती है। हिस्सा की कमी यह है कि उन्हें मिरास में हिस्सा दो मर्दों के आधा हिस्सा के बराबर मिलता है। लिहाजा तुम, अब यहां से आप नोट कर लीजिएगा द कोर एसेंस ऑफ द खुतबा, तुम बदतरीन औरतों से बचते रहो और बेहतरीन औरतों से भी होशियार रहो, और खबरदार, नेक काम भी उनकी अतात की बिना पर अंजाम ना देना कि उन्हें बुरे काम का हुक्म देने का ख्याल पैदा हो जाए। जी जी। ये हैं शियायत के हाँ। पहले नहीं इमाम, नहीं, ये जो जी हाँ, मैं उसका है। उसका मैं सही माना आपको बता देता हूँ। मैं किताब खोल दूँ, एक मिनट। मादरत खां, मैं आपको चाय की दावत नहीं दे सकता, वरना आप पास मेरे होते तो पास मैं चाय आपको है। थैंक यू थैंक यू। चाय की दावत में चाय। हाँ। अच्छा, मैं किताब आपको खोल देता हूँ। ये
فرمایا کہ عورتوں کی طاعت نہ کرو. تو دیکھیں اس کی ایک بات ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کی اچھی باتوں میں طاعت بھی نہ کرو. آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ ان کی اچھی باتوں میں طاعت نہ کرو تاکہ وہ بری کاموں میں آپ سے طاعت کے پہ وہ نہ ہو جائیں، ان کو طمع نہ ہو جائے. تو اس حدیث کا ایک مطلب ہے، وہ سن لیجئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سارے فیملیز ہوتے ہیں، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، اسی لیے برباد ہوتے ہیں کہ ایک فرد اپنی عورت کی ہر بات مان لیتا ہے. وہ عورت جو کہتی ہے وہ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ اچھی بات اس کو بتاتا ہے، بعض اور اکثر بری باتیں اس کو بتا دیتا ہے. بالخصوص جو ریلیشن شپ کی باتیں ہیں کہ مثلا تمہارے بھائی نے یہ کیا ہے، تمہاری ماں نے یہ کیا ہے، اس کو ہدیہ نہ دو، اس کی سپورٹ نہ کرو، اس طرح. تو ہم جانتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے کیریئرز تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے بزنسز تباہ ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اسی لیے کہ وہ اندھا دھند شخص اپنے عورت کی بات مان رہا تھا. اب 10 سال 20 سال گزرنے کے بعد اس کا بزنس بھی ختم ہے، سب لوگوں سے اس کے تعلقات بھی ختم ہے، کیونکہ اس نے اپنے عورت سے بے جا محبت کے معاملے میں، وہ عورت بھی اس کی عقل اتنی ٹھیک نہیں ہوتی، دنیا کو جس طرح دیکھنا چاہیے وہ اس طرح نہیں دیکھتی ہیں. تو اس لیے اس نے ساری زندگی اس کی تباہ ہو جاتی ہے، خاندانیں تباہ ہو جاتی ہیں، باپ بیٹے میں، بھائیوں میں، اور دوسرے دوستوں میں اس طرح دراڑیں پڑتی ہیں. تو یہ کئی ایک احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اپنی عورتوں کی باتیں نہ مانا کرو، کہ وہ جو بھی کہتے ہیں مانا کرو. تو فرمایا اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کبھی کسی طرح سے بات نہ مانا کرو، اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ طمع نہ کریں، ان کو لالچ نہ ہو جائے، کہ ان کو عادت پڑ جائے کہ تمہیں ہمیشہ حکم دے دے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو ان کو مایوس کرو کہ وہ زیادہ آپ سے زیادہ مطالبات نہ کریں. اور یہ جو فرمایا کہ ان کی باتیں حلال میں قبول نہ کرو تاکہ وہ حرام میں اور منکر میں آپ سے لالچ نہ کریں، اس کا ایک مراد ہے کہ اس کی توضیح ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 100 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 228 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 228 ہے، جلد نمبر 100 بحار الانوار کا. حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع امرأته اکبہ اللہ علی وجہ فی النار، جس نے اپنی عورت کی باتیں مان لی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں وارد کر دیتا ہے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قال وما تلک الطاعہ، وہ کون سی طاعت ہے کہ اگر ہم اپنی عورت کی بات مان لیں تو ہم جہنم میں جائیں گے؟ قال تطلب الیہ الذهاب الى الحمامات والعرسات والعیدان، جو عورت طلب کرے کہ میں ہمیشہ حمام جانا چاہتی ہوں، اور شادیوں پہ جانا چاہتی ہوں، اور جشن میلوں پہ جانا چاہتی ہوں، اور عیدوں میں جانا چاہتی ہوں، باہر بازاروں میں جانا چاہتی ہوں، والنائحات، اور پرانے زمانے عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو لاتے تھے گریا کے لیے. اگر کوئی شخص مرتا ہے تو وہ پروفیشنل وہاں پہ گریا کرنے والی عورتیں تھیں، تو ان کو لاتے تھے کہ تم گریا کرو، تو وہ آ کے گریا کرتی تھی. تو ان کے پاس جائے، والثیاب الرقاق، اور وہ عورت اگر طلب کرے کہ ثیاب رقاق، میں نازک کپڑے پہننا چاہتی ہوں، تو اگر یہ مان لے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے. روایت میں مزید روایت ملاحظہ فرمائیے، قال رسول، یہ شیعوں کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء، انسان کو عورت سے محبت کرنی چاہیے، عورت کا احترام کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی ہر بات ماننی چاہیے. تو ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. طاعت نہیں کرنی چاہیے، مرد کو، شوہر کو طاعت کرنے سے منع ہے، طاعت کرنے سے منع ہے. مرد کو اپنے عقل سے کام کرنا چاہیے، اور لیکن محبت کرنا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس سے اس کے عورت سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ میں آپ کو کچھ روایات دکھا دوں اس بار میں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. یہ کتاب ہے قرب الاسناد لشیخنا ابو العباس عبداللہ ابن جعفر الحمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ یہ کتاب قم میں سن 1993 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 69، اور یہ حدیث نمبر ہے 223.
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں من اتخذ امرأۃ فلیکرمها، جس نے بھی کسی عورت سے شادی کی ہے اس کی اکرام کرے، طاعت نہ کرے لیکن اس سے مہربانی کرے، اس کی احترام کرے، اس کی جو حوائج ہیں وہ برآوردہ کرے، جو لازمی ضروری حاجت ہے نا، کپڑے خریدنا، کھانا دینا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ مہربانی کرے، احسان کرے اس پر. فأيما امرأة أحدكم فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضعها. عورت آپ کی زندگی کی، اور آپ کی وائف جو ہے آپ کی زندگی کی خوشی ہے. عورت آپ کی وائف جو ہے آپ کی شریک حیات جو ہے آپ کی زندگی کی خوشی ہے، اس کو ضائع نہ کرو. جو آپ کی زندگی کی خوشی ہے، آپ کی زندگی کا سرور کا سبب ہے، آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سبب ہے، اس کو ضائع نہ کرو. اور پھر روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے کہ فرمایا اتقوا اللہ فی ضعیفین، اللہ سے ڈرو دو لوگوں کے حق کے بارے میں. آپ لوگوں کی کتابوں میں ایسے حدیث ہیں؟ بالکل نہیں آپ کی کتابوں میں. دو ایسے لوگ ہیں، ان کے حق میں ڈرو کہ وہ کمزور لوگ ہیں. ایک کون ہے؟ ایک یتیم ہے، ایک مرأہ. ایک یتیم ہے، ایک آپ کے جو گھر میں جو خواتین ہیں، اس میں آپ کی بہن بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی وائف بھی آ جاتی ہے، آپ کی بیٹی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک عورت کے معاملے میں اور ایک یتیم کے معاملے. اللہ سے ڈرو. فإن خياركم لأهله فإن خياركم لأهله. آپ میں سے بہترین وہ فرد وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ بہترین رویہ رکھے، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کو میں یہاں انٹرپٹ کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو؟ نہیں آپ مجھے کوئی قرآن پاک کی... آپ سنو بھائی. اچھا یہ کتاب قرب الاسناد، اس کو اشعثیات بھی کہتے ہیں. یہاں پہ اس کتاب کے جو وہی ہیں، وہ پہلے بھی قرب الاسناد سے دکھا چکے ہیں. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، عن علی بن الحسین، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام سے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ومن اتخذ زوجۃ فلیکرمها، جس کی شادی ہو جائے کسی عورت سے، اس عورت سے نیکی کرو، اس عورت سے تم محبت کرو، اس کا اکرام کرو، اس پہ احسان کرو. یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الخامس. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 510 میں باب حق المرأة علی الزوج. یہ پورا باب ہے، سیکشن ہے کہ عورت کا اپنے شوہر پہ کیا حقوق ہیں. بھئی آپ اس کی اطاعت نہ کریں نا، جو عورت جو بھی کہتی ہے تم کرو، وہ نہیں کرو، لیکن تمہارے عورت کے حقوق ہیں. میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، ما حق المرأة علی زوجها اذا فعله كان محسنا. عورت کی شوہر پر، بیوی کی شوہر پہ کون سے حقوق ہیں؟ اگر وہ حق شوہر بجا لائے تو اس نے نیکی کا عمل انجام دیا، وہ نیکوکار ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یشبعها ویکسوها، اس کا بہترین کھانا دے دے، اس کا بہترین خرچہ دے دے، اور اس کا کپڑا دے دے جو اس کے لائق حال ہے، اس کے تمام اخراجات پورا کرے. وَإِن جَهِلَتْ غَفِرَ لَهَا، اور اگر عورت سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اس کو معاف کرے. اگر آپ کی بیوی کوئی خطا کرتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کو معاف کرو. وقال ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام كانت امرأة عند ابی تؤذیه فیغفر لها. میرے والد گرامی کا ایک زوجہ تھی، ایک وائف تھی، وہ بہت اذیت کرتی تھی میرے والد صاحب کو. میرے والد صاحب ہمیشہ اس کو معاف کرتے تھے، امام باقر علیہ السلام اس کو معاف کرتے تھے. اچھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا فما حقها علیہ، عورت کا حق اور شوہر پہ کیا ہے؟ فرمایا یکسوها من العرا ویطعمها من الجوع وان اذنبت غفر لها. اور یہ عورت کا حق ہے، یعنی شوہر پہ واجب ہے کہ انجام دے، اس کے تمام خرچے پورا کرے، جتنے خرچے ہیں کھانے کے، کپڑے کے، زندگی کے دوسرے اخراجات پورے کرے. اس کے علاوہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرے. پھر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتقوا اللہ فی الضعیفین یعنی بذلک الیتیم والنساء وانما ہن عورہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو دو کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں، دو کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں، ایک یتیم اور ایک اپنی بیوی کے حق کے بارے میں. اللہ سے ڈرو. اور یہ جو ہیں انما ہن عورہ، عورتیں جو ہیں آپ کی عزت ہیں، عورتیں آپ کی عزت ہیں. اچھا،
اللہ تعالیٰ آپ کو زوجنی ابو عبداللہ علیہ السلام جاریة كانت لإسماعیل ابنہ فقال احسن الیہا فقلت وما الاحسان الیہا. جب جناب اسماعیل جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کی وائف کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونس ابن عمار سے اس کی شادی کرائی، اپنی بہو کی شادی کرائی کیونکہ بیوہ ہو چکی ہے، شوہر اس کا مر چکا ہے. تو یونس ابن عمار کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس میری عورت کا مجھ پہ کیا حق ہے، تو فرمایا اشبع بطنہا وقت سے جثتھا واغفر ذنبہا، اس کے تمام خرچے تم پہ واجب ہے پورا کرنے کا، کھانا اس کو دے دو، بہترین کپڑا اس کو فراہم کرو، خرچے اس کے دے دو، اور اگر یہ کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے اسے معاف کر لیں، اس کو مارنا نہیں، معاف کرنا. اذهبی وسطک اللہ مالہ. اب عورت سے کہا کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہارا شوہر ہے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا بہترین زندگی عطا کرے، بہترین مال عطا کرے. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا ما حق المرأة علی زوجها، عورت کا کیا حق ہے اپنے شوہر پر؟ فرمایا یسد جوعتها ویستر عورتها ولا يقبح لها وجها. فرمایا کہ اس کی کھانا اس کو دے دے، بہترین کپڑے اس کے لیے خرید لے، اور اپنا چہرہ چہرے پہ کبھی غضب نہ لائے، اپنے عورت پر اپنے چہرے پر کبھی غضب کے آثار نہ لائے، جب بھی غلطی کرے تو اس کو معاف کرے. اجازت نہیں ہے کہ اپنا چہرے پہ غضب کے آثار اپنے عورت پہ ظاہر کرے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا، اگر یہ کام کرے تو عورت کا اس نے حق ادا کیا. تو عورت کا حق کیا بنتا ہے میرے محترم ناظرین؟ عورت کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی کرو، اکرام کرو. طاعت کا حق نہیں ہے. یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ شیعوں کے امام نے کہا کہ عورتوں کی طاعت نہ کرو، ہم بالکل مانتے ہیں عورتوں کی طاعت یہ ضروری نہیں ہے. اور یہ کہ مثلا عورتوں کی جو فرمایا کہ ان کی اچھی باتوں میں طاعت نہ کرو تاکہ یہ بری باتوں میں تمہیں ان کی لالچ نہ ہو جائے، وہ بھی روایت بالکل صحیح، میں نے وجہ بھی اس کے بتا دیا. لیکن طاعت کا حق نہیں ہے، باقی حقوق ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الامالی لشیخنا الصدوق لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. سب مؤمنین میں سے سب سے زیادہ کامل ترین ایمان کس کا ہے؟ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. اور آپ مسلمانوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی عورت کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین رویہ رکھتا ہے. اوکے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں عورتوں کے متعلق. اب بولیں آپ. اچھا، شکریہ. اچھا، ان ساری گفتگو کے اندر یہ چونکہ آپ کے پاس اپنے مذہب کی کتابیں ہیں، آپ نے کبھی مسلمانوں کے جو کتاب ہے پھر شروع ہو گیا تو ہم لا ریب کافر ہیں؟ تو ہم کافر ہیں بھائی؟ ذالک نہیں، میں دیکھیں بات سنیں، میں تو اس کو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین کے سامنے سر خم تسلیم کر لیں. تو ہم نے کیا کیا بھائی؟ آپ اس کو پرسنل، آپ یہ بتائیے گا، آپ نے کبھی مسلمانوں کی جو لا ریب کتاب ہے اسے آپ نے ابھی تک کوئی حوالہ نہیں دیا کہ عورت کی آپ نے نہ اطاعت کرنی ہے نہ وہ واجب الاطاعت ہے، آپ اس کو کھانا کھلا دیں. آپ نے کوئی مجھے ریفرنس نہیں دیا. کوئی قرآن جو ہے جو کہتا ہے فرقان ہے حق و باطل کے اندر، آپ کا پہلا امام پہ در پہ 9 شادیاں کر کے 28 بچے پیدا کر لیتا ہے. نہیں پیغمبر نے کتنی شادیاں کی؟ پیغمبر سے زیادہ نہیں کیا. میں نے آپ کی کسی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. آپ میری بات نہیں، تم جاہلانہ باتیں نہ کرو نا ایڈوکیٹ صاحب، جاہلانہ باتیں نہ کرو. نہیں جاہلانہ، اگر دیکھیں پہلے آپ اسلام سے نکل جائیں. 28 بچے پیدا کریں جن میں 18 بچے پیدا کرے ہیں، 10 لڑکیاں ہیں. اس میں اس کا کیا؟ 18 لڑکے ہیں اور 10 لڑکیاں ہیں، اور آپ ان کو حق نہیں دے رہے ہیں، نہ تعلیم کا حق دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. اور پیغمبر سے زیادہ شادی کیا ہے؟ جو پیغمبر سے زیادہ شادی کیا ہے پیغمبر. ایڈوکیٹ مجھے بتاؤ نا، اور آپ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اس بات، آپ کہتے ہیں انہوں نے 9 شادیاں کی. اب میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے کتنی شادیاں کی ہیں، لیکن 4 سے زیادہ بیک وقت نہیں کر سکتے، یہ مجھے پتا ہے. اب مجھے بتائیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ، میں نے عرض کی ہے پہ در پہ. اوکے آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا اس زمانے میں سوشل سروسز نہیں ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے نا، جیسے آپ انگلینڈ میں بھی ہوتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کو کیا ملتا ہے؟ گورنمنٹ سے اسٹائپنڈ ملتا ہے. اس زمانے میں نہیں تھا. آپ کو پتا ہے؟ میں ان کا بینیفٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں.
لیکن آپ ان کو رائٹ نہیں دے سکتے، آپ ان کو لیڈر نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مان سکتے بھائی؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہی تو عرض کر، یہی تو آپ نے کیا. آپ سن لو اچھا میری آپ ان کو بات. لونڈیاں دیکھو بنا رہے ہیں، ایک منٹ آپ ان کو لونڈیاں بنا کر، کس آپ نے ان کو بنا؟ لونڈیاں بنا کر بیچ رہے ہیں. کہاں ہم نے بیچا بھائی؟ ہے جی، اوکے بھائی، میں یہ نے آپ آدمی کو جو ہے نا، پچھلی کو تو ایک کہا منٹ تھا. چپ کرو، ایک منٹ نہیں چپ نہیں کرو، چپ کرو، چپ. دیکھیں یہ شخص، دیکھیں میرے محترم، ان کو کچھ نہیں معلوم. کہتے ہیں انہوں نے نو شادی دیکھیں کی. میں آپ بھائی کے پاس آپ نہیں، دیکھیں اسلام، ابھی او بھائی اسلام میں اگر کوئی عورت، آپ زبردستی کسی سے شادی نہیں کر سکتے. اگر ایک عورت راضی ہے کہ آپ سے شادی کرے، ٹھیک ہے نا؟ اگلا سٹیپ لیتے نہیں، ہیں نا، سن لو اگلا بھائی، سٹیپ سن لیتے لو ہیں. بھائی، سن پلیز، سن لو. جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اگر کوئی عورت آپ سے راضی ہے کہ وہ شادی، اگر راضی نہیں ہے تو شادی نہ کرے بھائی. اگر وہ راضی ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ اسے شادی کرتے ہیں، دوسری عورت آتی ہے، وہ بھی راضی ہے اس سے شادی کرنا، وہ کہتے اس کے باپ بھی راضی ہے، وہ خود بھی راضی ہے، شادی کرو، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی قبح ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ثواب ہے. تیسری آتا ہے، چوتھی آتا ہے، پھر ایک مر جاتی ہے تو آپ پانچویں سے شادی کرتے ہیں، پھر وہ مر جاتی ہے چوتھی چھٹی سے شادی کر لیتے ہیں. اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ دلیل ہے کہ بھائی سب چپ کرو، کہ انہوں نے کسی سے زبردستی شادی، او بھائی چپ کرو پلیز، زبردستی شادی کیا، زبردستی کا تو لفظ میں نے استعمال ہی نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا پھر ہے اس کہ میں قبح نہیں ہے. تو چپ کرو نا، چپ، خاموش. سن لو ایڈوکیٹ، تو اس میں کوئی قبح نہیں ہے. آپ سب کا ٹائم ضائع کر، پچھلے ہفتے بھی آپ نے ٹائم ضائع کیا سب کا، اور سب لوگوں نے مجھے کہا کہ اس آدمی کو پھر نہ لو، کیونکہ آپ کی باتیں اتنی جائز. نہیں تو جب پھر آپ نہ اسلام لیں. نے، او بھائی نہیں، پہلے آپ ہاں. کافر بنے. اگر آپ ایک کافر بن کے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، تو پھر وہ پوزیشن اور ہے. آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. جب نبی صلی اللہ اچھا علیہ آپ وسلم اصول نے، کافی او بھائی کی چپ کرو، آپ چپ اصول کرو کافی پلیز، کی چپ کرو، اصول میری کافی بات نہ کی کاٹو، جلد نمبر 3 نکالو. میری بات نہ کاٹو ایڈوکیٹ، دیکھیں میری اس بات طرح، نہ کاٹو، دیکھیں بات سنو، اس طرح میری بات بات نہ نہ کریں. کاٹو. میں اپنے کہہ نا رہا ہوں اس کہ میری طرح بات نہ کاٹو، آپ اس طریقے سے چپ کرو. نہیں، اس طرح اوکے، بات مت کریں. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جو ہے نا بہت، آپ مجھے، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہہ دیا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس شخص کے کیوں 18 بیٹے ہیں. بھائی اللہ اس کو 50 بیٹے دے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی آپ کہتے ہیں انہوں نے کسی کو لونڈی بنایا. کس کو لونڈی بنایا؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی کو زبردستی لونڈی نہیں بنایا. نہ امام حسن علیہ السلام نے بنایا، نہ امام حسین علیہ السلام نے بنایا. کسی ہمارے امام نے کسی کو زبردستی لونڈی نہیں بنایا. اگر وہ لونڈی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی لونڈی بنایا. صفیہ بنت حیی ابن اخطب اسیر لیا ہے، اس کو لونڈی بنایا. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جو عورتیں ہیں، انہوں نے اگر بازار سے خریدی ہے یا جنگ میں سے کوئی اسیر پکڑی گئی ہے تو وہی ہے. اس کے علاوہ کسی کو زبردستی کسی مسلمان کو نہیں بنایا ان لوگوں نے. یہ آپ سب کی جھوٹی باتیں ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 بیٹے دیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو 18، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی اعتراض ہے؟ میں اس کا جواب دے دوں؟ میں سب لوگوں کا ٹائم اسی پہ ضائع کر دوں کہ ان کے کیوں 18 بیٹے ہیں، یا ان کے مثلا 18 اولاد ہیں؟ اللہ 12 بیٹے دیے، مثلا بیٹیاں دی اللہ تعالیٰ نے. اس زمانے میں بہت ساری، یہ ہوتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھی، جنگوں میں بہت سارے لوگ قتل ہو جاتے تھے، تو ان بیواؤں کو خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. تو بہت وہ عورتیں چاہتی تھی، اللہ سے چاہتی تھی کوئی ان سے رشتہ مل جائے، کہیں ان کی شادی ہو جائے. تو اس لیے کیونکہ جو عورت بیوہ ہوتی تھی، اس کے 2 بچے 3 بچے 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کہاں سے خرچہ چلائے گی بیچارہ، شوہر تو مر گیا ہے اس کا. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے تھے کہ وہ شہوت پرستی کے لیے نہیں، وہ اس لیے کہ یتیموں کا اور بیواؤں کا دیکھ بھال کیا جائے، ان سے شادی کرتے تھے، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اوکے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کئی ایک شادیاں کی، الحمدللہ رب العالمین، یہ حرام نہیں ہے. آپ کی مغربی فکر ہے بھائی، آپ کی وہ ایک غیر اسلامی ایک ملحدانہ فکر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مرد نے 2 عورتوں شادی کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اس نے 10 شادی کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جا کے پہلے پیغمبر کو دیکھو، اور پیغمبر سے زیادہ تو شادی نہیں کی ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ان کے 9-10 شادی عورتیں ہوتی تھیں. بھائی تم مسلمان ہو کہ اس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کوئی جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھائی.